Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. और आज वो अपने इरादे में, अपने मकसद में कामयाब हो गया। रेहान शेख को वहाँ ज़रब लगाई कि बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा था और ताउम्र तड़पता रहेगा। जब तक जिंदा है तब तक सिर्फ अपने लिए मौत मांगेगा, मगर मौत भी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी इसे। हाँ शैला पुप्पो, आज मैंने ज़िंदगी का वो कर्ज चुका दिया है जो आप पर था। मैंने आपका बदला ले लिया है। आज रेहान शेख की हालत दुनिया देखेगी, जिसे मैंने माल से ही नहीं इज्जत से भी कंगाल कर दिया है। हनी शैला के पास बैठा इनका हाथ थामे हुए था। शैला पुप्पो, रेहान शेख बर्बाद हो गया है। इसे मुंह छुपाने की कहीं जगह नहीं मिलेगी। वो हशर किया है मैंने। आज मैं सुकून हूँ, पुरसुकून हूँ। जिस तरह रेहान शेख ने आपको इस हाल पर पहुँचाया है, वही हालत अब इसकी बेटी की कर दी है मैंने। अब जब जब वो अपनी बेटी को देखेगा, अपना गुनाह याद करके रोएगा। शैला अफरीदी की उंगलियों में मामूली सी जंबिश हुई थी। अफरीदी ने देखा, फिर इसके चेहरे को देखा, जहाँ पलकों पर भी हल्की जंबिश होने लगी थी। वो बेहतियार आगे बढ़ा और शैला अफरीदी का चेहरा अपने हाथों के प्याले में भर लिया। शैला पुप्पो, जज्बात की शिद्दत से इन बलौरी आंखों में नमी सी भरने लगी थी। शैला पुप्पो, आंखें खोले, मैं आपका हनी। वो मुस्तकिल चिल्ला रहा था और इतना असर हुआ कि शैला अफरीदी ने इतने सालों के बाद आंखें खोली थीं। ज़िंदगी की इतनी हज़ां बहारें बेशक नहीं देखी थीं। बेशक वो नींद की गहरी वादियों में थी, मगर इसे इतने सालों से सिर्फ दो ही आवाज़ों से आशनाई थी और वो नींद में सुनती थी, नबीला और इसका चहीता भतीजा हनी। और आज जो हनी ने कहा वो इसने सुना। दिल की मध्यम चलती धड़कन तेज़ से तेज़ तर होती चली जा रही थी। इनके होंठ कुछ कहना चाहते थे मगर बोल नहीं पा रहे थे। हाँ शैला पुप्पो, कुछ तो बोले। आफरीदी इतना खुश हुआ था जैसे शायद कहीं इसका दिल ही ना फट जाए, मगर ये खुशी फ़कत चंद घड़ी की ही थी। शैला अफरीदी की सांस उखड़ने लगी थी। इसकी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी थी। आफरीदी ने बगैर देर किए जल्दी से इनके कमज़ोर और लागर वजूद को अपने मजबूत बाजुओं में भरा और गाड़ी में आराम से ले जाकर हस्पताल की जानिब मोड़ दिए। ज़िंदगी का इस कदर तकलीफ़दा लम्हा वो कैसे फरामोश कर सकते थे? किसी मासूम और बेकसूर पाक दामन लड़की की इज़्ज़त और आबरू पामाल करके वो गुनाहगार ज़रूर हुए थे। मोहित के कहने में आकर रेहान शेख ने वो इंतहाई कदम उठा लिया जिसके बारे में वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, और अपने इस इक़दाम पर वो पछताए भी बहुत। मगर ये मलामत, ये पछतावा ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद वो पाकिस्तान से बाहर चले गए थे। वहाँ अपने डैड का बिज़नेस खुद उन्होंने ही संभाल लिया। वहाँ की रंगीन दुनिया, आज़ाद माहौल ने इन्हें पीछे पलट कर देखने का मौका ही नहीं दिया था। इनके दिल और दिमाग से ज़िंदगी का वो दौर, लम्हा, पीरियड यकसर फरामोश हो चुका था। इन्हें तो याद भी नहीं रहा कि इनके हाथों किसी की ज़िंदगी उजड़ चुकी है। पूरी दुनिया उसकी बर्बाद व फना हो गई है, मगर रेहान शेख को क्या परवाह। वो तो अपनी नई ज़िंदगी में खुशो खुर्रम थे। इन्हें भी क्या याद हो सकता था। शादी के 1 साल बाद प्यारी सी बेटी भी झोली में डाल दी खुदा ने। रेहान शेख इस कदर खुश जैसे कायनात की हर खुशी इनके आंगन में समाई हो। बहुत दिल से दोनों माँ बाप ने इसका नाम वानिया रखा था, जो बहुत खूबसूरत थी। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, तशवीश की बात सामने आई कि वानिया एक पाँव से माजूर है। ये बात रेहान शेख और सोबिया के लिए शॉक साबित हुई थी। वानिया 2 साल की हुई तो चलने फिरने से माजूर थी। सोबिया इसी गम में अंदर ही अंदर घुलती चली गई। रेहान शेख की निस्बत वो बहुत छोटे दिल की मालिक थीं। डॉक्टर्स के कहने पर वानिया का एक ऑपरेशन कर दिया गया था। वो 15 साल की उम्र से बैसाखी के सहारे चलती थी। सोबिया ये गम, ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकी थी और फिर एक रात वो ऐसी सोई कि फिर सुबह आँख ही नहीं खुली। रेहान शेख बिल्कुल टूट गए थे। इन पर जान छिड़कने वाली इनकी शरीके हयात अब नहीं रही थी, मगर इन्हें खुद को संभालना था वानिया के लिए, इसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए। और फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि वो अपना सारा बिज़नेस इस्लामाबाद शिफ्ट कर लेंगे। वो इस्लामाबाद आबाद हो गए। उन्होंने इतनी मेहनत की, इतना पैसा कमाया कि अगर वो ना भी रहते तो इनके बाद इनकी बेटी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती। इतना वो नाम शोहरत कमा चुके थे और बेइंतहा दौलत भी, मगर ये सब पल में मिट्टी का ढेर हो जाएगा, इनका तो अंदाज़ा ही नहीं था इन्हें। इन बाप बेटी की ज़िंदगी में गोया भूचाल सा आ गया था।
ایک قیامت برپا ہو گئی تھی۔ اتنے سالوں کی یشت محنت کے بعد جو دولت، جو بزنس انہوں نے سیٹ کیا، دن رات انتھک محنت کی، وہ پل میں آفریدی نے آ کر خاک میں ملا دیا۔ ان کا پورا بزنس برباد کر دیا۔ کچھ نہیں بچا تھا ریحان شیخ کے پاس، یہاں تک کہ ان کی اکلوتی پیاری بیٹی کے ساتھ جو کچھ اس نے کیا وہ ناقابل معافی تھا۔ ریحان شیخ نے جو کچھ شیلا کے ساتھ کیا سو کیا، مگر آفریدی نے اس سے 10 نہیں بلکہ 100 گنا بڑھ کر وہ بھی سود سمیت اس کا بدلہ لیا تھا۔ نہیں مسٹر آفریدی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ جو ڈر تم نے میری بیٹی کو دیا ہے، اسی ڈر سے تم اپنی موت مانگو گے۔ تمہارے جسم کا ریشہ ریشہ الگ نہ کر دیا تو میرا نام بھی ریحان شیخ نہیں۔ ریحان شیخ کی آنکھوں میں خون کے شرارے دوڑنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنی کوٹ کی جیب سے موبائل نکالا اور ایک انجان نمبر ڈائل کیا۔ یہ کام جتنی جلدی ہو سکے ہو جانا چاہیے، اور مزید موبائل کے اس پار مقابل کو تفصیل سمجھا کر موبائل آف کر دیا تھا۔ آفریدی اب تم الٹی گنتی گننا شروع کر دو۔ ریحان شیخ نے خون آلود نظروں سے سامنے دیوار کی طرف دیکھا تھا۔ سمد، آج آپ جلدی نہیں جا رہے؟ زباریہ نے بریف کیس ان کے ہاتھ میں تھمایا۔ اور آپ نے آج صحیح سے ناشتہ بھی نہیں کیا ہے، زباریہ نے فکر مندانہ لب و لہجے میں کہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سمد آفریدی کو صبح کا ناشتہ پیٹ بھر کر کھانے کی عادت تھی، اور آج تو انہوں نے سوائے ایک ٹوسٹ اور ایک گلاس اورنج جوس کے کچھ لیا بھی نہیں تھا۔ حالانکہ وہ بار بار درمیان میں ٹوکتی بھی جا رہی تھی اور ٹوسٹ پر مکھن لگا لگا کر ان کی پلیٹ میں رکھتی بھی جا رہی تھی، مگر اتنے کم ناشتے سے ان کو فکر لاحق ہو گئی۔ ہاں، دراصل آج سلیم احمد اور فہیم احمد کے ساتھ آفس میں ایک اہم میٹنگ ہے۔ 9 بجے تک ڈیلیگیشن بھی آ جائے گا۔ کچھ مشینری بھی باہر میں مالک سے منگوانی ہے۔ سمد آفریدی نے اپنے کلائی پر بندی قیمتی گھڑی دیکھی تھی جو 8:15 بجا رہی تھی۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، مگر شام میں جلدی تو واپس ہو جائے گی نا؟ کچھ کہہ نہیں سکتا، آپ کو کوئی کام ہے؟ جی میں آج شام احمد ولا جاتی، کافی دن ہو گئے، نجمہ، آسیہ اور رابعہ سے ملاقات ہوئے۔ چلو پھر دیکھتے ہیں، اگر جلدی واپسی ہو گئی تو چلے جائیں گے۔ انہوں نے مسکرا کے حامی بھری تھی۔ اوکے۔ زباریہ نے بھی مسکرا کے انہیں دیکھا۔ اچھا بیوی جان، اجازت دیں۔ سمد آفریدی چلتے ہوئے بیوی جان کے پاس آئے جو تخت پر بیٹھی کوئی تسبیح پر وظیفہ کر رہی تھیں۔ فی امان اللہ بیٹا، خیر سے جاؤ خیر سے آؤ۔ بیوی جان نے سمد آفریدی کے جھکے سر پر ہاتھ رکھا، شفقت سے، اور کچھ آیتیں پڑھ کر روز کے معمول کی طرح ان پر پھونکی تھیں۔ اور سلجوق کی کوئی خبر؟ کچھ بتایا وہ کب تک آ رہا ہے؟ سمد آفریدی کو ایک دم ہی سلجوق کی یاد آئی تھی۔ انہوں نے زباریہ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، جس پر زباریہ ہولے سے مسکرا دی۔ انہوں نے سرسری سا ذکر کیا تھا مگر وہ بھولے نہیں تھے۔ 1-2 دن میں یہاں کراچی پہنچ جائے گا، بلکہ ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ سلجوق کی پوسٹنگ بھی یہی کراچی میں ہو رہی ہے۔ زباریہ کے چہرے پر ممتا سے بری خوشی کے رنگ تھے۔ وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا کہ اب سلجوق ان کی نظروں کے سامنے رہے گا۔ یہ تو بہت خوشخبری کی بات ہے، کیوں بیوی جان؟ سمد آفریدی کو دل سے خوشی ہوئی تھی اس کی یہاں مستقل آمد پر۔ ہاں، یہ تو واقعی بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ اب سلجوق مستقل ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ بلکہ میں تو کہتی ہوں چھوڑ دے یہ سرکاری نوکری، جس کی وجہ سے بندہ کہیں ٹک کر ہی نہیں بیٹھ سکتا۔ بیوی جان نے اپنی رائے بھی پیش کر دی۔ بیوی جان، ہمارا سلجوق کوئی معمولی عہدے پر تو فائز نہیں، کیپٹن ہے، اوپر سے جتنے تمغے اسے اس کی بہادری پر ملے ہیں، میں تو سرخرو ہو گیا ہوں۔ سمد آفریدی کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ چلو بھائی، جس میں تم خوش اس میں ہمیں بھی خوشی ہے، اور سب سے زیادہ تو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ دوسرا پوتا حنین، میرا جگر گوشہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے سامنے رہتا ہے۔ بیوی جان کو حنین بہت عزیز تھا۔ جتنی خامیاں سمد آفریدی کو حنین میں نظر آتیں، بیوی جان کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اس کا بچپنا کہہ کر ٹال جاتی، اور کبھی کبھی تو سمد آفریدی کو بھی ڈانٹ دیتی تھی۔ بیوی جان، سلجوق نے مجھے جتنا خوش اور پرسکون رکھا ہے، حنین نے اسے کہیں زیادہ مجھے مایوس کیا ہے کہ اب تو میں اس کی طرف سے کسی اچھا ہونے کی امید بھی کھو چکا ہوں۔ سمد آفریدی نے اپنے چھوٹے بیٹے حنین آفریدی کی بے راہ حرکتوں پر اظہار افسوس کیا تھا۔ نہیں سمد، حنین ذرا لاابالی لاپرواہ سا ہے، ابھی چھوٹا بھی تو ہے۔ جب ذمہ داریاں بڑھیں گی تو خود ہی راہ راست پر آ جائے گا، مگر ابھی میرے بچے کو کھیلنے کودنے دو، عیش کرنے دو۔ اس کے بچپنے کو بزنس کی یا بڑی بڑی ذمہ داریوں کی نظر مت کرو۔ بیوی جان تو تھیں ہی سمد حنین کی فیور میں،
اس کے خلاف انہیں سننا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں بی بی جان، حنین ابھی ناسمجھ ہے، اور پھر اس کی عمر ہی کیا ہے، 23-24 سال۔ عمر کوئی بزنس ذمہ داری سنبھالنے کی تو نہیں ہوتی۔ مگر سمر صاحب تو ہر وقت میرے بیٹے کے ہی پیچھے لگے رہتے ہیں۔ زباریہ نے بھی بی بی جان کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے اپنے بیٹے کی وکالت کی تھی۔ لاؤبالی، چھوٹا، ناسمجھ، ویری گڈ۔ یہ آپ دونوں خواتین ہی ہیں جنہوں نے حنین کو آسمان پر بٹھایا ہوا ہے۔ آپ دونوں کی شے پر ہی وہ آج اتنا آگے بڑھ گیا ہے۔ سمت آفریدی کو دونوں کی فیور بہت ناگوار لگی تھی۔ جانتی ہے بی بی جان، کل رات میرے درینہ دوست فیضان کی کال آئی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی بیٹی نمرہ بہت رو رہی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کے ناسمجھ، لاؤبالی اور لاپرواہ بیٹے حنین آفریدی نے فیضان کی بیٹی سے اچھا خاصا لمبا چوڑا عشق فرمایا، اور جب دل بھر گیا تو نمرہ سے کہہ کر آ گئے کہ ہم اس دوستی کو مزید آگے نہیں بڑھا سکتے۔ یہ تو کرتوت ہیں آپ کے صاحبزادے کے، حد ہوتی ہے کسی بات کی۔ طنزیہ نظروں سے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ان کے لب و لہجے میں معمولی سی غصے کی آمیزش دونوں نے نوٹ کر لی تھی، مگر بی بی جان سمت آفریدی کے غصے سے کہاں دبنے والی تھی۔ اب آپ بتائیے، اسے نہ سمجھی کہیں گی اپنے لاڈلے کی؟ وہ پوری طرح حنین آفریدی سے ناراض اور بدگمان تھے۔ تو اور نہیں تو کیا، حنین ناسمجھ ہی تو ہے۔ آج کل کے لڑکے لڑکیوں کی طرح تیز ترار تھوڑی ہے۔ وہ کون سا لڑکیوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے؟ یہ تو آج کل کی لڑکیاں ہی ہیں جو میرے خوبصورت حنین کے آگے پیچھے مری جا رہی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے، حنین خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ دولت مند بھی بہت ہے، تو لڑکیاں سب سے پہلے ایسے ہی لڑکوں کو پھانستی ہیں، اپنی کھلی بے خدا ادائیں دکھا کر۔ اور پھر جب آج کل کی ماڈرن لڑکیوں کو خود ہی اپنی عزت و نسوانیت کا خیال نہیں ہے، نہ ہی اپنے ماں باپ کی عزت کی پاسداری ہے، تو لڑکوں کا کیا ہے؟ وہ تو اپنا ٹائم انجوائے کرے گا ہی۔ اور رہی تمہارے دوست کی وہ بیٹی، خوب جانتی ہوں میں اس لڑکی کو، بلکہ میں تو پہلی نظر میں ہی اس لڑکی کو پہچان گئی تھی جب وہ یہاں حنین کو لینے آئی تھی، کلب لے جانے کے لیے۔ مجھے تو پہلی نظر میں ہی سخت بری لگی تھی۔ ماں باپ نے اس قدر چھوٹ دے رکھی ہے کہ کیا بتاؤں، جسم پر کپڑے نہ ہونے کے برابر ہی پہنے ہوئے تھے۔ جانے اپنا اوڑیا جسم کی نمائش کر کے کیا دکھانا چاہتی ہے۔ بھائی مجھ سے تو برداشت نہیں ہوا، میں نے تو بول دیا، اے بی بی، یہ جو تھوڑا سا بھی جسم چھپانے کو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی اتار دو۔ بھائی وہ تو یوں بناتی ہوئی برا مان کے گھر سے نکلی جیسے خدا نہ خواستہ میں نے ان کی شان میں کوئی گستاخی کر دی ہو۔ بی بی جان نے تو اچھا خاصا سمت آفریدی کو لیکچر دے ڈالا تھا۔ ماشاء اللہ بی بی جان، آپ نے اتنا کچھ نمرہ کو سنا دیا، پھر بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کر دی۔ آفرین ہے آپ پر بی بی جان۔ سمت آفریدی تو سر تا پا سلگ کر رہ گئے تھے۔ اگر ہو سکے تو ذرا اپنے پوتے کو بھی کچھ سمجھا دیں کہ کچھ تو عقل کے ناخن لے لے، جو کہ مزید بگڑتا ہی جا رہا ہے۔ کوئی بگڑتا نہیں جا رہا، تم بھی اپنی سوچ ذرا اس کے لیے وسیع کر لو، اور آگے سے خبردار جو تم نے میرے حنین کے خلاف کوئی غلط بات کہی یا سوچی ہو تو وہ میرا چہیتا پوتا ہے، لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ایک ہے۔ ایسی بے ڈھنگی لڑکیوں سے دوستی گھاٹنے کا کوئی شوق نہیں ہے حنین کو۔ کوئی وجہ ہی ہوتی ہوگی جو ایسی لڑکیوں سے دوستی ختم کر دیتا ہے۔ بی بی جان کہاں چونکنے والی تھی۔ لا حول ولا قوت بی بی جان۔ بی بی جان کے ایسے الفاظ پر وہ جذبت سے ہو کر رہ گئے تھے۔ آپ تو بات کا رخ کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں، بجائے اس کی غلطیوں کو سدھارنے کے اس کی بے وقوفیوں پر پردہ ڈال رہی ہیں، نہ کہ حنین کی سرزش کریں۔ آپ ہمیشہ اس کی خاطر مجھ سے الجھتی ہیں۔ وہ خفا ہونے لگے تھے۔ اچھا بس کرو، ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر روز کی طرح آج بھی پھر ایک نئی جھڑپ اور نہ ختم ہونے والی بحث شروع ہو گئی تھی۔ بات حنین سے شروع ہو کر حنین پر ہی ختم ہو جاتی، اور پھر آخری نتیجہ یہ نکلتا کہ بی بی جان کی جیت ہوتی۔ بی بی جان بہت کم بولتی تھی، مگر جہاں بات حنین کی آئے وہ خاموش بھی نہیں رہتی تھی۔ کوئی غلطی نہیں کرتا میرا چاند، حنین جسے سدھارنے چلا ہے پورا زمانہ۔ اگر تمہیں سمجھانا ہی ہے تو جاؤ اپنے درینہ دوست فیضان کو سمجھاؤ کہ اتنا بڑا بزنس مین تو بن گیا، مگر کم از کم بیٹی کی تربیت ہی اچھی کر دیتا۔ چوریا لباس میں ادھر ادھر پھرتی ہے۔ میرے حنین کو ایسی بےہودہ لڑکیوں سے دوستی نہیں کرنی ہے۔ اور پھر چلو تم سب کو چھوڑو، تم ہی ذرا شرم کر لو، ہر دم اس معصوم کے پیچھے پڑے رہتے ہو۔ ابھی پڑھائی سے فارغ ہی تو ہوا ہے، اور تم چاہتے ہو کوئی چھوٹی سی جان بزنس کے داؤ پیچ سیکھیں۔
معاف کیجیے گا بیوی جان، آپ کے شہزادے معصوم سے حنین آفریدی کی پڑھائی ادھوری ہے۔ صمد آفریدی تعصب سے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ ہاں تو کیا ہوا، ہمیں کون سا نوکری کروانی ہے اس سے؟ اتنی جائیداد ہے اس کے پرکھوں کی، اس کے باپ دادا کی، اگر اس کی 7 پشتیں بھی بیٹھ کر کھائیں تو کم نہ پڑیں۔ میرے حنین کے ابھی عیش کی زندگی گزارنے کے دن ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے عیش و آرام میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے صمد۔ بی بی جان نے صمد آفریدی کی اچھی خاصی کلاس لے ڈالی تھی کہ وہ بغلے جھانکنے پر مجبور ہو گئے۔ زباریہ منہ نیچے کیے صرف مسکرا کے رہ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حنین کے خلاف وہ کسی بھی معمولی سی بات سننے کی روادار نہیں تھی، اور یہ بحث مزید طول پکڑتی کہ انہوں نے ہی صمد آفریدی کو دیکھا۔ صمد صاحب، آج آپ کی ضروری میٹنگ ہے، آپ کو دیر ہو رہی ہوگی۔ صمد آفریدی نے ایک تیکھی نظر زباریہ پر ڈالتے ہوئے بی بی جان کو دیکھا اور نفی میں گردن ادھر ادھر ہلاتے ہوئے مڑ گئے تھے۔ مزید جان زباریہ بی بی کی دبی دبی مسکراہٹ نے جلا دی تھی۔ اور مسکرا لیں، جب حنین کی طرف سے بہت بڑا نقصان اٹھائیں گی نا، تب عقل آئے گی آپ لوگوں کو۔ اللہ نہ کرے صمد صاحب، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ارے نقصان اٹھائیں اس کے دشمن، اور تم کیسے باپ ہو، میرے ہی سامنے میرے حنین کو کوس رہے ہو، اسے بددعائیں دے رہے ہو، خدا نہ کرے میرے بچے کو کچھ ہو۔ بی بی جان کی بوڑھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صمد آفریدی تو صحیح معنوں میں گھبرا کر رہ گئے اور اپنی زبان سے ادا ہوئے لفظوں پر پچھتانے لگے تھے۔ ان کی ذات سے ان کی ماں کا دل دکھا تھا۔ ان بوڑھی کمزور آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ زباریہ اور صمد آفریدی تیزی سے ان کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ وہ بری طرح پشیمان ہونے لگے تھے۔ کیوں بھول گئے کہ حنین بی بی جان کی کمزوری ہے؟ مجھے معاف کر دیجیے بی بی جان، میرا وہ مقصد نہیں تھا، میں تو حنین کے بھلے کے لیے ہی کہہ رہا تھا۔ صمد آفریدی نے بریف کیس ایک طرف رکھ کے بی بی جان کا ہاتھ تھام لیا۔ کوسا دینا، بد دعا دینا اس کے لیے بھلا ہے؟ بی بی جان نے اپنی وائٹ شیشوں سے مزید چادر کے کونے سے اپنی بھیگی آنکھیں خشک کرنی چاہی تھیں۔ آج صمد آفریدی کے الفاظوں سے ان کو زور کا دھکا لگا تھا، دل دکھا تھا بی بی جان کا۔ میں اپنے ولید کو، شیلا کو کھو چکی ہوں، حنین کو اگر کچھ ہوا تو میں جی نہیں پاؤں گی۔ صمد، وہ میری شیلا کا پرتو ہے، مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہے حنین، اور گنتی کے 3 ہی تو پوتے ہیں میرے۔ سلجوق اور حنین تو میری نظروں کے سامنے ہیں، مگر ہنی، اسی تو اس کی ماں نے جانے کہاں لے گئی ہے۔ ہر جگہ ڈھونڈا، مگر ناکامی کے علاوہ ہاتھ کچھ نہیں آیا، مگر جو نظروں کے سامنے ہے تم چاہتے ہو وہ بھی مجھ سے دور ہو جائے۔ بی بی جان نے آنسو بھری آنکھوں سے صمد آفریدی کو دیکھا تھا۔ مجھے معاف کر دیں بی بی جان، میں واقعی میں بہت شرمندہ ہوں۔ صمد آفریدی نے ان کے بوڑھے ہاتھوں کی پشت پر بوسہ لیا۔ ٹھیک ہے صمد، مگر یاد رکھنا، آج کے بعد حنین کے لیے بد دعا کا ایک لفظ بھی منہ سے مت نکالنا، ورنہ میں تم سے سخت ناراض ہو جاؤں گی۔ بی بی جان نے صمد آفریدی کو ملامتی نظروں سے دیکھا تھا۔ آج کے بعد ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ مگر بی بی جان، حنین میرا بھی بیٹا ہے، میں جو ڈانٹتا ہوں اس کے مستقبل کے لیے ڈانٹتا ہوں۔ آپ خود سوچئے، اس سال پورے 25 کا ہو جائے گا، بی کام کے علاوہ کوئی ایجوکیشن نہیں ہے اس کی۔ وہ آپ کی بہت سنتا ہے، اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ میں سختی نہ کروں تو ٹھیک ہے، آج کے بعد نہیں کروں گا۔ آپ اس کو سمجھائیں، آج کل اس کے قدم صحیح سمت کی طرف نہیں چل رہے۔ سمیہ نامی کسی لڑکی سے ٹھیک ٹھاک افیئر چل رہا ہے اس کا۔ مجھ سے کتنے ہی لوگوں نے اس کی شکایت کی ہے۔ بی بی جان، وہ اپنی لائف کے لیے بالکل سیریس نہیں ہے۔ پھر شروع ہو گئے؟ بی بی جان نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ جب وقت آئے گا تو خود ہی سمجھ آ جائے گی، تم اس کی فکر مت کرو، میں اسے اپنے طریقے سے ہینڈل کر لوں گی، مگر تمہاری بھیجا سختی ضرور اسے غلط سمت کی طرف لے جائے گی۔ زباریہ نے دھیرے سے صمد آفریدی کا ہاتھ دبایا اور آنکھوں کے اشارے سے خاموش رہنے کے لیے کہا۔ صمد آفریدی خاموش ہو گئے کہ اسی اثناء میں ان کا موبائل بجنے لگا۔ انہوں نے موبائل دیکھا جہاں فہیم احمد کی کال آ رہی تھی۔ ہیلو فہیم۔ ہاں صمد، آپ ابھی تک پہنچے نہیں، سب خیریت تو ہے نا؟ جی ہاں فہیم، سب ٹھیک ہے، میں بس نکلنے ہی لگا ہوں۔ اوکے، پھر جلدی آ جائیے، ڈیلیگیشن بھی آ گیا ہے۔ اوکے، میں بس 10 منٹ میں پہنچتا ہوں۔ صمد آفریدی نے موبائل آف کر کے جیب میں رکھا اور بی بی جان کو نرم نگاہوں سے دیکھا۔ اچھا بی بی جان، دیر ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں۔ صمد آفریدی نے ان کی پیشانی پر بوسہ لیا۔ فی امان اللہ۔ بی بی جان نے ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ دھرا تھا۔ بی بی جان، آپ ٹھیک ہیں؟ زباریہ نے ان کا پیر دبایا تھا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، تم جاؤ حنین کو جگاؤ، اسے میرے پاس بھیجو، میں اسے اپنے کسی کام سے کوئٹہ بھیجوں گی، 1-2 دن صمد کی نظروں سے دور رہے گا
تو سمد کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ جی بہتر بی بی جان، ویسے وہ صاحب بہادر صبح 5 بجے ہی تشریف لائے ہیں، کسی پارٹی وغیرہ میں گیا ہوگا۔ جی بی بی جان، میری اتنی تفصیل سے بات تو نہیں ہوئی، مگر میں اٹھا کے نیچے لے کر آتی ہوں۔ زباریہ کھڑی ہو گئی، ان کا رخ اوپر حنین کے بیڈ روم کی سمت تھا۔ زباریہ نے حنین کے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر جیسے ہی بیڈ روم میں ایک قدم دھرا، تیز پرفیوم کی خوشبوؤں نے ان کا سواگت کیا تھا، جو زباریہ کے دماغ پر جا لگی تھی۔ اتنی تیز خوشبو، حنین ایسا ہی تھا، خود اپنے ساتھ ساتھ اپنے بیڈ روم کی بھی ہر شے کو خوشبو میں نہلا دیتا۔ بعض اوقات تو وہ بری طرح چڑ جاتی۔ بیڈ روم میں قدم رکھتے ہی زباریہ کی نظر اس کے بیڈ روم میں بکھرے اوندھے پڑے سامان پر پڑی۔ کوئی بھی شے اپنے ٹھکانے پر موجود نہیں تھی۔ وارڈروب کے تینوں پٹ کھلے ہوئے تھے، جنہیں بند کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی گئی تھی۔ اس میں سے ہر کپڑا باہر نکلا ہوا تھا، کچھ تو وہیں لٹک رہے تھے۔ کتنے ہی بیڈ پر اپنی توہین پر ماتم کنا تھے۔ حنین کو کپڑے خریدنے کا کریز تھا، ہفتے میں اتنی مہنگی مہنگی شرٹ، ٹی شرٹ، جینز وغیرہ لاتا اور لا کر صرف ایک دفعہ پہن کر یوں ہی وارڈروب میں کسی کباڑ کی طرح ڈال دیا کرتا۔ یہی کچھ حال ڈریسنگ ٹیبل کا تھا۔ حنین کو 2 ہی چیزوں سے شدید قسم کا عشق تھا، ایک کپڑوں کا اور دوسرا پرفیومز کا۔ دنیا کے ہر ملک سے اس نے پرفیوم لا کر جمع کیے ہوئے تھے۔ جو حال کپڑوں کا تھا وہی حال پرفیومز کا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر بے شمار رکھے پرفیوم کا کوئی بھی کیپ نہیں لگا ہوا تھا۔ کتنے ہی کیپ اور پرفیوم کی شیشیاں نیچے کارپیٹ پر پڑی ہوئی تھیں۔ صوفہ سیٹ پر نظر گئی، وہاں بھی صاف ستھرے اور میلے کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ گیلا تولیہ بھی صوفے کی بیک پر پھینکا ہوا تھا۔ حنین کی سب سے بری عادت یہی تھی، گیلا تولیہ صوفے پر پھینک دیتا۔ سال میں 3-4 صوفے سیٹ چینج کرتا۔ بقول اس کے صوفے کی گدی گیلی ہو جاتی ہے تو اسمیل آتی ہے، کیونکہ وہ رات کو صوفے پر رات دیر تک ٹی وی دیکھتا ہے۔ صوفے کے نیچے دائیں بائیں جوتے بھی یوں ہی بے دردی سے پڑے ہوئے تھے، کچھ الٹے تھے، کچھ کی شو لیس نکال کے جانے کہاں پھینکے ہوئے تھے۔ شیشے کی ٹیبل پر چپس کے، چاکلیٹ کے ببل کے ریپر پڑے ہوئے تھے۔ یہ اس کی عادت تھی کہ ٹی وی دیکھتے ہوئے لازمی کچھ نہ کچھ اسے کھانے کو چاہیے ہوتا، جس سے زباریہ شدید تنگ تھی۔ نیچے اگر ٹی وی دیکھتا تو زباریہ کے ناک میں دم کر دیتا، کبھی نوڈلز چاہیے، میکرونی چاہیے، کچھ میٹھا چاہیے، بہرحال کچھ نہ کچھ تو ضرور چاہیے، بلکہ گھن چکر بنا کے رکھ دیا تھا۔ وہ زباریہ کو یہی وجہ تھی کہ سلجوق نے اس کے بیڈ روم میں ایک فریج رکھوا دیا، جس میں فروٹ سے لے کر ڈرائی فروٹ، چپس، چاکلیٹ، ببل، کولڈ ڈرنکس، کھانے پینے کی ہر شے رکھی ہوئی تھی جو اسے مطلوب تھی۔ حتیٰ کہ ہر ہفتے پیزا ڈیلیوری الگ آتی اس کے لیے۔ حنین کو بگاڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ بی بی جان اور سلجوق کا تھا، اور جب نظر بیڈ پر پڑی تو اپنا سر پیٹ لینے کی خواہش جاگی تھی۔ بیڈ روم کی ہر شے تو بے ترتیب پڑی ہی تھی، وہ خود بھی بے ڈھنگے پن سے بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ پورا بلینکٹ نیچے پڑا ہوا تھا، کارپیٹ پر سوائے ایک ذرا سے کونے کے جو اس کے اپنے ہاتھ کے نیچے دبا ہوا تھا۔ ایک تکیہ چہرے کے اوپر اور دوسرا ٹانگوں میں پھنسایا ہوا تھا، بلکہ اس کے پورے وجود کو اسی کے کپڑوں نے چھپایا ہوا تھا۔ زباریہ زبردست غصے میں آ گئی تھی۔ اف میرے خدایا! حنین! زباریہ نے اپنا سر پیٹ لیا تھا اور غصے سے آگے بڑھی۔ حنین اٹھو حنین! زباریہ اس کے اوپر سے سارے کپڑے ہٹانے لگی تھی اور اس کا کندھا پوری جان سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ حنین میں کہتی ہوں اٹھو۔ کیا ہوا ماما، سونے دینا۔ وہ بھی ڈھیٹوں کا سردار تھا، دوسری کروٹ لے کر بلینکٹ کھینچ کر خود پر جیسے تیسے ڈالا، پھر سو گیا تھا۔ زباریہ کی تو مزید جان سلگ کے رہ گئی۔ حنین شرافت اسی میں ہے کہ اٹھ جاؤ ورنہ بہت مار کھاؤ گے۔ زباریہ نے پورا بلینکٹ اس کے اوپر کھینچا اور ایک